اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وزعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد میں پھر ایک مرتبہ ان تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ جو باہر تشریف فرما ہیں وہ برائے کرم فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں مجلس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا جناب مولانا عابد صاحب سے وہ تشریف لائیں وہ بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں دو چار موت کے سلسلے سے دو شعر یاد آ گیا مجھے کہ موت کیا ہے موت کے صدقے میں پا جاتی ہے جائے مستقل موت کے صدقے میں موت کے صدقے میں پا جاتی ہے جائے مستقل ورنہ دنیا میں پھراتی رہتی ہے در در حیات ورنہ دنیا میں پھراتی رہتی ہے در در حیات اور جس کو لینا ہے وہ لے لے بڑھ کے حر وہب و زہیر بانٹتے ہیں کربلا کے دشت میں سرور حیات جس کو لینا ہے وہ لے لے بڑھ کے حر وہب و زہیر بانٹتے ہیں کربلا کے دشت میں سرور حیات سلوات بھیج محمد بچن چار مصرع پیش کر رہا ہوں کہ آنسو کے سلسلے میں کہ آنکھوں میں جب رہے تو وفادار کی طرح بطور خاص اور یہ لکھنؤ کا مجمع کہ آنکھوں میں جب رہے تو وفادار کی طرح رخسار پہ رواں ہوئے جرار کی طرح رخسار پہ رواں ہوئے جرار کی طرح تو اشک عزا سے پہلے کوئی جانتا نہ تھا دوسرا مثال سنبھالیے کہ اشک عزا سے پہلے کوئی جانتا نہ تھا آنسو میں دھار ہوتی ہے تلوار کی طرح اشک عزا سے پہلے کوئی جانتا نہ تھا آنسو میں دھار ہوتی ہے تلوار کی طرح سلوات بھیجے محمد والے محمد سے مولا عباس کے سلسلے میں چار مصرے اور کہ جو ذات
वफाओं के लिए क़िबला नुमा है। जो ज़ात वफाओं के लिए क़िबला नुमा है, अब्बास है नाम उसका बिने शेर खुदा है। जो ज़ात वफाओं के लिए क़िबला नुमा है, अब्बास है नाम उसका बिने शेर खुदा है। अब्बास है नाम उसका बिने शेर खुदा है। तो जिस बीबी की आगोश में पलती हैं वफाएं, ये उम्मे बनी मादरे सरताजे वफा है। जिस बीबी की आगोश में पलती हैं वफाएं, ये उम्मे बनी मादरे सरताजे वफा है। ये उम्मे बनी मादरे सरताजे वफा। मोहतरम जनाब आबिद साहब जो मऊ से तशरीफ़ लाए थे, बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि जो खला है इसको पूर्ण कर दें। तमाम हज़रात थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लें। थोड़ा थोड़ा मोमिनीन से गुजारिश है ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें। मोहतरम जनाब मौलाना आबिद साहब के फ़ौरन बाद मैं बग़ैर किसी तमीज़ के गुजारिश करूँगा आले जनाब अहमद अकबर पूरी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाए और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। हज़रात एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम तालिब हसन ज़ैदी इब्ने मरहूम जाफ़र हसन ज़ैदी साहब की रूह को इसार करते हैं। एक बार मिलजुल कर नारे सलवात का सहारा दें। हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है, उस्ताद जनाब अना कासिम अना साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। उनकी बारगाह में इस्लाहियन ये कलाम चंद कलिमात जो अपने मामू के लिए हमने कहे हैं आपकी पेश खिदमत कर रहा हूँ कि हम क्या बताएं आपको क्या क्या चला गया। हम क्या बताएं आपको क्या क्या चला गया। करते थे जिस पे नाज नगीना चला गया। हम क्या बताएं आपको क्या क्या चला गया। करते थे जिस पे नाज नगीना चला गया। हमसे बिछड़ के अर्शे मुअल्ला चला गया और मौला के पास खादिमे मौला चला गया। हमसे बिछड़ के अर्शे मुअल्ला चला गया, मौला के पास खादिमे मौला चला गया। कुनबे की आन बान था तालिब हसन था वो। कुनबे की आन बान था तालिब हसन था वो और फर्श अज़ा की शान था तालिब हसन था वो। कुनबे की आन बान था तालिब हसन था वो। फर्श अज़ा की शान था तालिब हसन था वो। सीखा है जिसके साए में हमने अदब गया। सीखा है जिसके साए में हमने अदब गया। पाते थे जिसके पास सुकून हाय अब गया। तो गम दे के अहले खाना को कैसा गजब गया। वो आशिक़े जनाबे अमीरे अरब गया। गम दे के अहले खाना को कैसा गजब गया। वो आशिक़े जनाबे अमीरे अरब गया। अपनों से ऐसे नजरे चुराता नहीं कोई। जैसे गए हो ऐसे तो जाता नहीं कोई। अपनों से ऐसे नजरे चुराता नहीं कोई
اور جیسے گئے ہو ایسے تو جاتا نہیں کوئی، عشق و وفا و پیار کی دولت نہیں رہی، عشق و وفا و پیار کی دولت نہیں رہی، رہتی تھی ساتھ جو وہ محبت نہیں رہی، اور امید و آس اور وہ الفت نہیں رہی، ملتی تھی جس سے ہم کو وہ طاقت نہیں رہی، ملتی تھی جس سے ہم کو وہ طاقت نہیں رہی، باتیں تمہاری پیار بھری یاد آئیں گی، نظریں تلاش بھی جو کریں گی نہ پائیں گی، باتیں تمہاری پیار بھری یاد آئیں گی، نظریں تلاش بھی جو کریں گی نہ پائیں گی، مادر کی جو تھا آنکھ کا تارا خاموش ہے، مادر کی آنکھ کا تھا جو تارا خاموش ہے، بیوہ کے ہر قدم کا سہارا خاموش ہے، کہتے ہیں بھائی بھائی ہمارا خاموش ہے، اب بچوں کی آس درد کا چارہ خاموش ہے، کہتے ہیں بھائی بھائی ہمارا خاموش ہے، بچوں کی آس درد کا چارہ خاموش ہے، ہر فرد کو قلق ہے کہ خدمت نہ کر سکے، ہر فرد کو قلق ہے کہ خدمت نہ کر سکے، ایسے گئے کہ ہاتھ فقط مل کے رہ گئے، ایسے گئے کہ ہاتھ فقط مل کے رہ گئے، اور سایہ پدر کا کیا ہے یتیموں سے پوچھئے، سایہ پدر کا کیا ہے یتیموں سے پوچھئے، غربت کی تیز دھوپ غریبوں سے پوچھئے، سایہ پدر کا کیا ہے یتیموں سے پوچھئے، غربت کی تیز دھوپ غریبوں سے پوچھئے، آزادی کیا ہے یہ تو اسیروں سے پوچھئے، اور کیا دل کا حال ہے یہ رقیبوں سے پوچھئے، کیا دل کا حال ہے یہ رقیبوں سے پوچھئے، بچوں کو ساری چیزیں جدائی میں مل گئی، بچوں کو ساری چیزیں جدائی میں مل گئی، تم کیا گئے کہ رونق دنیا نہیں رہی، تم کیا گئے کہ رونق دنیا نہیں رہی، تو ہے یہ یقین کہ خلد بری کی فضا میں ہو، ہے یہ یقین کہ خلد بری کی فضا میں ہو، مٹی سے دور دور ہو خاک شفا میں ہو، ہے یہ یقین کہ خلد بری کی فضا میں ہو، مٹی سے دور دور ہو خاک شفا میں ہو، اور کیسے کفن کہوں اسے نوری قبا میں ہو، کیسے کفن کہوں اسے نوری قبا میں ہو، اور حوروں کے درمیان ہو صلی علی میں ہو، کیسے کفن کہوں اسے نوری قبا میں ہو، حوروں کے درمیان ہو صلی علی میں ہو، پہنچے ہو کتنی شان سے شاہ زمن کے پاس، پہنچے ہو کتنی شان سے شاہ زمن کے پاس، دل کو یقین ہے ہوگے حسین و حسن کے پاس، پہنچے ہو کتنی شان سے، پہنچے ہو کتنی شان سے شاہ زمن کے پاس، دل کو یقین ہے ہوگے حسین و حسن کے پاس، اور یہ آخری بند پیش خدمت ہے کہ کہہ دیں گے یہ رسول مددگار ہے میرا، کہہ دیں گے یہ رسول مددگار ہے میرا، کہہ دیں گے خود علی کے طرفدار ہے میرا، کہہ دیں گے یہ رسول مددگار ہے میرا، کہہ دیں گے خود علی کے طرفدار ہے میرا، شبیر بھی کہیں گے عزادار ہے میرا، شبیر بھی کہیں گے عزادار ہے میرا، طالب ہے یہ یہی تو طلبگار ہے میرا، طالب ہے یہ یہی تو طلبگار ہے میرا، شبیر بھی کہیں گے عزادار ہے میرا، طالب ہے یہ یہی تو طلبگار ہے میرا، آسان ساری قبر کی منزل کریں گے ہم، آسان ساری قبر کی منزل کریں گے ہم، مشکل کشا ہیں حل تیری مشکل کریں گے ہم، آسان ساری قبر کی منزل کریں گے ہم، مشکل کشا ہیں حل تیری مشکل کریں گے ہم۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ محترم جناب احمد اکبر پوری صاحب جو تعزیتی نظم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، بڑا مبصر اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کروں گا علی جناب سوید حسینی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ ایک اور نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ انجم زیدی صاحب کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دل کا سکون چین کا سامان لے گیا، دل کا سکون چین کا سامان لے گیا، گھر بھر کے ساتھ جینے کا ارمان لے گیا۔ فرش ازا اداس ہے، ممبر خاموش ہے، وہ مجلس ازا کی سبھی شان لے گیا۔ وہ عاشق حسین تھا عشق حسین کو، وہ عاشق حسین تھا عشق حسین کو، دل میں لیے نجات کا سامان لے گیا، دل میں لیے نجات کا سامان لے گیا۔ مہمان نوازی اور مدارات دوستاں، ان سب کی اپنے ساتھ وہ پہچان لے گیا، ان سب کی اپنے ساتھ وہ پہچان لے گیا۔ خودداری حیات کی زندہ مثال تھے، خودداری حیات کی زندہ مثال تھے، خودداری حیات کی زندہ مثال تھے۔ وہ اپنے سر کسی کا نہ احسان لے گیا، وہ اپنے سر کسی کا نہ احسان لے گیا۔ ماں بہنوں بیٹیوں کی تو وہ جان تھا، مگر وہ اپنے ساتھ رشتوں کی یہ جان لے گیا۔ گلیز ایک نام جو ہر دل عزیز تھا، گلیز ایک نام جو ہر دل عزیز تھا، وہ سب کے دل کے چین کا سامان لے گیا، وہ سب کے دل کے چین کا سامان لے گیا۔ آساں ہو اس کی منزل دشوار اس لیے، آساں ہو اس کی منزل دشوار اس لیے، وہ اپنے ساتھ سورہ رحمان لے گیا۔ آساں ہو اس کی منزل دشوار اس لیے، وہ اپنے ساتھ سورہ رحمان لے گیا۔ فرش ازا کو اوڑھ کے سویا وہ رات بھر، بخشش کا اپنے آخری سامان لے گیا، بخشش کا اپنی آخری سامان لے گیا۔ اور انجم میں اپنے دل کو سنبھالوں تو کس طرح، انجم میں اپنے دل کو سنبھالوں تو کس طرح، سب صبر و ضبط تو وہ میری جان لے گیا۔ محترم جناب سوید حسینی صاحب تعزیتی کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ میں برائے کرم ملتمس ہوں شاعر اہل بیت علی جناب قاسم انا صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ اب میں نیچے آ جاتا ہوں، تھوڑا سا مجھے اس کو ادھر کھینچا اور ایک نعرہ درود آپ پڑھیں، آپ تک ہم حضرات میں ایک اور نعرہ درود پڑھیں آپ کے نام سے۔ یہ مجلس چہلم ہے،
اور میرے بڑے عزیز کی ہے، ان سے زندگی کے بڑے مضبوط روابط تھے، اور عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے نام کے سامنے مرحوم لگاتے، مگر یہ حقیقت ہے، اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ بس اب ہمارے ذمہ یہ رہ گیا کہ ہم ان کے لیے ایصال کریں اور ذکر اہل بیت سے بہتر ایصال ثواب پیش کرتا ہوں۔ کچھ اشعار سماعت فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ قافلے سینکڑوں دنیا میں گزر جاتے ہیں، قافلے سینکڑوں دنیا میں گزر جاتے ہیں، جانے کتنے ہیں جو ایک روز میں مر جاتے ہیں۔ قافلے سینکڑوں دنیا میں گزر جاتے ہیں، جانے کتنے ہیں جو ایک روز میں مر جاتے ہیں، جو مگر عاشق حیدر ہیں خدا والے ہیں، جو مگر عاشق حیدر ہیں خدا والے ہیں، وہ تو مرتے نہیں اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ جو مگر عاشق حیدر ہیں خدا والے ہیں، وہ تو مرتے نہیں اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھیں اور تمام حضرات مل کے عرض کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر الفت سرور کرم فرمائے گی، ہر جگہ پہ الفت سرور کرم فرمائے گی، کام آئے گی یہاں بھی اور وہاں بھی آئے گی، کام آئے گی یہاں بھی اور وہاں بھی آئے گی۔ اور شیخ سماعت فرمائے گی ہم حسینی ہیں، کہیں بھی دفن ہم کو کیجئے، ہم حسینی ہیں، کہیں بھی دفن ہم کو کیجئے، خاک یہ جا کر در شبیر سے مل جائے گی۔ ہم حسینی ہیں، کہیں بھی دفن ہم کو کیجئے، خاک یہ جا کر در شبیر سے مل جائے۔ ایک درود پڑھیں اور سلام کی چند شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک سلام کی چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کرنا۔ وہ لوگ جو ہیں در آل مرتضیٰ سے الگ، وہ لوگ جو ہیں در آل مرتضیٰ سے الگ، وہ رہ کے دین میں ہیں دین کبریا سے الگ۔ وہ لوگ جو ہیں در آل مرتضیٰ سے الگ، وہ رہ کے دین میں ہیں دین کبریا سے الگ، اور انہیں جہاں میں کبھی منزلیں نہیں ملتی، انہیں جہاں میں کبھی منزلیں نہیں ملتی، جو چل رہے ہیں اندھیرے میں رہنما سے الگ۔ انہیں جہاں میں کبھی منزلیں نہیں ملتی، جو چل رہے ہیں اندھیرے میں رہنما سے الگ، جو چل رہے ہیں اندھیرے میں رہنما سے الگ۔ وہ راہ کچھ ہو مگر راہ مستقیم نہیں، وہ راہ کچھ ہو مگر راہ مستقیم نہیں، جو اس زمین پہ ہے حیدر کے نقش پا سے الگ۔ وہ راہ کچھ ہو مگر راہ مستقیم نہیں، جو اس زمین پہ ہے حیدر کے نقش پا سے الگ۔ شیخ سماعت فرمائیے کہ علی کی جان نبی ہیں، نبی کی جان علی، علی کی جان نبی ہیں، نبی کی جان علی، کرو گے کیسے محمد کو مرتضیٰ سے الگ۔ نبی علی کی جان نبی ہیں، نبی کی جان علی، کرو گے کیسے محمد کو مرتضیٰ سے الگ، کرو گے کیسے محمد کو مرتضیٰ سے۔ سماعت فرمائیے کہ ہلاکتوں کو شہادت نہیں سمجھتے ہم، ہلاکتوں کو شہادت نہیں سمجھتے ہم، ہماری فکر ہے تحریک قاعدہ سے الگ۔ ہلاکتوں کو شہادت نہیں سمجھتے ہم، ہماری فکر ہے تحریک قاعدہ سے الگ۔ اور انہی کا ہاتھ ہے قتل حسین میں شامل، انہی کا ہاتھ ہے قتل حسین میں شامل، جو لوگ رہتے ہیں اس مجلس عزا سے الگ۔ انہی کا ہاتھ ہے قتل حسین میں شامل،
جو لوگ رہتے ہیں اس مجلس عزا سے الگ، جو لوگ رہتے ہیں اس مجلس سے، اور شیخ سماعت فرمائیے کہ غرور شہر مدینہ اسی کی خاک میں، شیخ سماعت فرمائیے گا کہ غرور شہر مدینہ اسی کی خاک میں ہے، کرو گے کیسے مدینے کو کربلا سے الگ؟ غرور شہر مدینہ اسی کی خاک میں ہے، غرور شہر مدینہ اسی کی خاک میں ہے، کرو گے کیسے مدینے کو کربلا سے الگ؟ کرو گے کیسے مدینے کو کربلا سے الگ؟ اور حسین بول رہے ہیں سنا کے منبر پر، حسین بول رہے ہیں سنا کے منبر پر، قضا کے بعد بھی شبیر ہیں قضا سے الگ۔ حسین بول رہے ہیں سنا کے منبر پر، قضا کے بعد بھی شبیر ہیں قضا سے الگ۔ اور فرات لے کے بھی دیکھا نہ جانب دریا، فرات لے کے بھی دیکھا نہ جانب دریا، وفا کی پیاس رہی نہر القما سے الگ۔ فرات لے کے بھی دیکھا نہ جانب دریا، وفا کی پیاس رہی نہر القما سے الگ۔ شیخ سماعت فرمائیے کہ جبین حور کی طرح ہیں ہمارے آنسو بھی، جبین حور کی طرح ہیں ہمارے آنسو بھی، کبھی نہ ہوں گے یہ رومال فاطمہ سے الگ۔ جبین حور کی طرح ہیں، جبین حور کی طرح ہیں ہمارے آنسو بھی، جبین حور کی طرح ہیں ہمارے آنسو بھی، کبھی نہ ہوں گے یہ رومال فاطمہ سے الگ، کبھی نہ ہوں گے یہ رومال فاطمہ سے الگ۔ اور آخری شعر کہ جہاں بھی ذکر شہنشاہ کربلا ہوگا، جہاں بھی ذکر شہنشاہ کربلا ہوگا، وہ گھر رہے گا نہ کرب اور بلا سے الگ۔ جہاں بھی ذکر شہنشاہ کربلا ہوگا، وہ گھر رہے گا نہ کرب اور بلا سے الگ۔ نوازش کرم محبت۔ سبحان اللہ۔ محترم جناب قاسم انا صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں بلا تمہید گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر محمود محمد آبادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر محمود محمد آبادی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ محترم جناب علی امام زیدی صاحب۔ ہم تو یہی دیکھ رہے تھے کہ محمود صاحب تو ہیں نہیں۔ ہاں بھائی تقریریں تو میں نے کی ہیں، لیکن نظم اور مرثیہ یا قطع اور یہ سب میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ لیکن اب وہ محمود صاحب نے فون سے کہہ دیا کہ بھائی 5-6 شعر ہیں، میں کہتا ہوں آپ پڑھ دیجیے گا۔ اب ظاہر ہے کیونکہ طالب حسن زیدی کی مجلس تھی، بلکہ گلریز میاں کی، میں انکار نہیں کر سکا کسی بھی صورت میں۔ اب میں صحیح پڑھوں کہ غلط پڑھوں، صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ بہرحال ہر دو میرے امتحانات یہ کہ ان کے انتقال میں ایک تو میرے پاس رقعہ بھیج دیا گیا کہ تم لکھو، اور اس کے بعد یہ دوسرا امتحان نہیں ملا۔ بہرحال ملاحظہ فرمائیے، کیا اس کے مرنے کے دن بتا ذرا چرخ کہن، کیا اس کے مرنے کے دن، کیا اس کے مرنے کے تھے دن، بتلا ذرا چرخ کہن، کیوں تیری عزت میں آ گیا
طالب بن جعفر حسن، پابند شرع مصطفیٰ عاشق تھا اہل بیت کا، پابند شرع مصطفیٰ عاشق تھا اہل بیت کا، اب اس میں کوئی شک نہیں، فیروز ہے فردوس ہے اس کا وطن، پابند شرع مصطفیٰ عاشق تھا اہل بیت کا، اب اس میں کوئی شک نہیں، فردوس ہے اس کا وطن، تعمیر کا شوقین تھا تخریب سے وہ دور تھا، تعمیر کا شوقین تھا، تعمیر کا شوقین تھا تخریب سے وہ دور تھا، جو تھی حسینیہ کا دین اس میں دکھایا اپنا فن۔ ایک امام باڑہ ہے وہاں کے اوپر، جو اس کی صحیح تاریخ تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ صدیوں سے یوں ہی، ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے ظاہر صدیوں میں نہیں آتے، لیکن جو لوگ ہوئے سب نے یہ کہا کہ بھائی آج تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ کہ جب کتبے وغیرہ دیکھے گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حسینیہ رہا ہوگا۔ اس کو انہوں نے، واقعی میں اب بھی کہتا ہوں، سب کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر طالب زیدی نہیں ہوتے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی نہیں بن سکتا کوئی مسجد یا امام باڑہ، یہ نہیں، لیکن شاید اتنی غلطی نہ بن سکتا، یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن۔ ماموں جو تھے مثل قدر جن کا سدو لختے جگر، ماموں تھے جو مثل قدر جن کا سدو لختے جگر، افسوس دیکھا کس طرح ہوگا تمہیں زیر کفن۔ ماموں جو تھے مثل قدر جس کا سدو لختے جگر، افسوس دیکھا کس طرح ہوگا تمہیں زیر کفن۔ بس آخری شعر ہے، اپنے ہوں یا کہ غیر ہوں وہ ہر جگہ مقبول تھا، اپنے ہوں یا کہ غیر ہوں وہ ہر جگہ مقبول تھا، وہ نام سے گزیر تھا یعنی کہ تھا شیریں سخن۔ محمود اس کا مختصر لفظوں میں یوں کیجے بیاں، محمود اس کا مختصر لفظوں میں یوں کیجے بیاں، جو راہ اہل بیت تھی اس راہ پر تھا گامزن۔ صاحب نے سنا سماعت، شکریہ۔ محترم جناب ڈاکٹر محمود محمد آبادی صاحب کا کلام محترم جناب علی امام صاحب بزبان سنا رہے تھے۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا سوزخانی کے فرائض کے لیے عالی جناب محمد عباس صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض دیں۔ ادھر آ جائیے محمد عباس، نہیں ادھر تھوڑا سا بیچ میں پریشانی۔ درود پڑھے محمد والے پر۔ لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، بنے حبیب تو
ملا لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا کہ فشار قبر کی دم کی نہ دے زمین مجھ کو، ہمارے خون میں ہے خون بو تورا ملا لقب خدا سے درود پڑھے محمد والے بندہ ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں ہیں پاس وقت کھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں ہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے، ہائے وہ رات اندھیری وہ جرونا جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال سلامتی چاچی سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، السلامی جسے افضال خدا کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، چلتے چلتے جو رکا گھوڑا تو حضرات نے کہا، چلتے چلتے جو رکا گھوڑا تو حضرات نے کہا، نہیں معلوم کی اس دشت کو کیا کہتے ہیں، نہیں معلوم کی اس دشت کو کیا کہتے ہیں، آئی حاتب کی ندا گھوڑے سے اترو شبیر
सहरा है जिसे करबला कहते हैं। बेरिया देख के आबिद की सकीना ने कहा, बेरिया देख के आबिद की सकीना ने कहा, पहने हो कौन सा जेवर इसे क्या कहते हैं, पहने हो कौन सा जेवर इसे क्या कहते हैं। रो के ज़ैनब ने कहा, आके रसन खुलवा दो, रो के ज़ैनब ने कहा, आके रसन खुलवा दो, या अली आपको सब उक़्दा कुशा कहते हैं, या आपको सब उक़्दा कुशा कहते हैं। सब मुझे फातिहा। मरसिया दरहाल जनाब अली बड़े सामने अमित चंद्र दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद लाश अकबर की जो मक़तल से उठा लाए हुसैन, लाश अकबर की जो मक़तल से उठा लाए हुसैन, नौजवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, नौजवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन। अरे चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जा बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, जा बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन। अरे दी सदा लाशे पे सर आन के ले जा बानो, छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो, छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो। पहुंची खैमे में ये हजरत की ये पुरदर्द सदा, मुज़तरिब हो गए नामों से रसूले दो सरा। कहा चिल्ला के सकीना ने की है बाबा, दौड़ कर फिजा गई पे दिसर पर सेरदा, दौड़ कर फिजा गई पे दिसर पर सेरदा। अरे पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर। शह के कांधे पे जो देखा अली अकबर को निढाल, हाथ फैला के ये
चिल्लाई कि है मेरा लाल, अरे क्या गजब हो गया ऐ बादशाह नेक के साथ, रास आया मेरे बच्चे को ना 18वां साल, रास आया मेरे बच्चे को ना 18वां साल। अरे टुकड़े जख्मों से बदन हो गया सारा है कौन था जिसने मेरे लाल को मारा है कौन था जिसने मेरे लाल को मारा है। कह के ये लाशें सर खैमे मिलाए सरवर, हाथ अकबर के संभाले था कोई और कोई सर, शायद फरदंद को आहिस्ता लिटाया जाकर, गिर के पहलू में तड़पने लगी माँ खस्ता जिगर, गिर के पहलू में तड़पने लगी माँ खस्ता जिगर। अरे कहती थी दिल पे सिना जुल्म की खाई बेटा, आँख खोलो नहीं मरती है ये दाई बेटा, आँख खोलो नहीं मरती है ये दाई बेटा। जख्मी होने की मेरे किसने खबर पहुंचाई, झूठ है मैंने तो हरगिज़ नहीं बर्छी खाई। अरे आपके बेटे को तकदीर सलामत लाई, देख हजरत के कदम तन में मेरे जान आई, देख हजरत के बंधन में मेरे जान आई। अरे मर्ग से पहले हो मातम ये ज़बू है अम्मा, मेरे कपड़ों में तो अब्बास का खून है अम्मा, मेरे कपड़ों में तो अब्बास का खून है अम्मा, लाश अकबर की जो मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्बास साहब सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब आपके सामने खतीब मजलिस हैं और आप हैं, लिहाजा अपने बिरादर अकबर को आवाज़ देने से पहले एक समा थोड़ा सा बदल दिया जाए। हमारे मोहतरम जनाब अना साहब ने आंसुओं के हवाले से बड़े नायाब अशार आपकी खिदमत में पेश किए। मैं चाहता हूँ कि एक मतला 2-3 शेर पेश करके खतीब मजलिस को आवाज़ दे दी जाए। यकीनन बहुत नायाब शेर आपने सुनाए आंसुओं के हवाले से। आंसुओं को हमने जब फर्शे अज़ा पर रख दिया, कंबर भाई, आंसुओं को हमने जब फर्शे अज़ा पर रख दिया, मादरे सरवर ने उनका नाम गौहर रख दिया। आंसुओं को हमने जब फर्शे अज़ा पर रख दिया, हसन भाई, आंसुओं को हमने जब फर्शे अज़ा पर रख दिया, मादरे सरवर ने उनका नाम गौहर रख दिया, मादरे सरवर ने उनका नाम गौहर रख दिया। खूबसूरत मंजरों से सज रही थी करबला, खूबसूरत मंजरों से सज रही थी करबला, एक हंसी आगे बढ़ी एक और मंजर रख दिया। खूबसूरत मंजरों से सज रही थी करबला, एक हंसी आगे बढ़ी एक और मंजर रख दिया। अब शेर आपके हवाले है, इख्तियार आपको है, जैसे सुन लिएगा कि खूबसूरत मंजरों से सज रही थी करबला,
ایک ہنسی آگے بڑھی، ایک اور منظر رکھ دیا، یہ خبر آئی ہے دریا کی ترائی سے ابھی، یہ خبر آئی ہے دریا کی ترائی سے ابھی، شیر کی پرچھائی نے لشکر کچل کر رکھ دیا۔ یہ خبر آئی ہے دریا کی ترائی سے ابھی، شیر کی پرچھائی نے لشکر کچل کر رکھ دیا۔ یہ خبر آئی ہے دریا کی ترائی سے ابھی، شیر کی پرچھائی نے لشکر کچل کر رکھ دیا۔ جس شیر کے لیے میں نے اتنے اشعار سنائے وہ شیر آپ کے حوالے کہ آنسوؤں کو ہم نے کیا فرش ادا پر رکھ دیا، مادر سرور نے ان کا نام گوہر رکھ دیا۔ خوبصورت منظروں سے سج رہی تھی کربلا، ایک ہنسی آگے بڑھی، ایک اور منظر رکھ دیا، روز محشر کی نمائش میں میرا اشک عزا، روز محشر کی نمائش میں میرا اشک عزا، ہر پیمبر نے اٹھایا دام سن کر رکھ دیا۔ روز محشر کی نمائش میں میرا اشک عزا، ہر پیمبر نے اٹھایا دام سن کر رکھ دیا۔ میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں، برادر اکبر خطیب نہج البلاغہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قبل علی رضوی رائے بریلوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین، اعلان ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیے کہ مجلس کے فوراً بعد تمام مومنین کے لیے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں شرکت فرما کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم طالب حسن ابن جعفر حسن صاحب مرحوم کے لیے اصالہ فرما کر فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر، والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، والصیام تثبیتا للاخلاص، والحج تشییدا للدین، والطاعتنا نظاما للملہ، وامامتنا امانا من الفرقا۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں
ایصال ثواب کی اس مجلس میں جو ایک مرد مومن، عزادار، محب اہل بیت اور ایک اچھے اور سچے اور شریف انسان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے گفتگو کا ذریعہ ان تاریخوں کی مناسبت سے جو تاریخیں گزر رہی ہیں، یعنی 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، اب یہ دن مخصوص ہو گئے ہیں صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے، اس لیے عام روش سے ہٹ کر، ورنہ جاننے والے جانتے ہیں کہ میں اپنے بیان کا آغاز زیادہ تر خطیب منبر سلونی، خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات یا اقوال اور کلمات حکمت سے کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے فخر اور شرف کی بات ہے کہ مجھ جیسے حقیر کا نام نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب سے جوڑا جاتا ہے، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں اگر کوئی مجھے ذاکر نہج البلاغہ یا نہج البلاغہ کا ذکر کرنے والا کہتا ہے۔ لیکن یہ دن ہیں اور مرکزیت بھی پورے دین میں اگر پنجتن کی ہے تو پنجتن میں مرکزیت جناب زہرا کی ہے، اور اگر شیعت کا درہ امتیاز نظریہ امامت و ولایت معصومین ہے تو امامت و ولایت معصومین کی پشت پناہ جناب زہرا۔ آج پوری دنیا میں ہم اگر علی والے کے نام سے، اور ہم کبھی ہمیں امامیہ کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں اسلام کا گمراہ فرقہ بھی کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ دنیا جس نام سے بھی ہمیں پہچانے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پشت پر جناب زہرا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد تک، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یعنی کوئی بھی ہمیں کوئی نام دینے سے پہلے آدمی یہ سمجھ لے کہ کس کو کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا دیں، لیکن ہمارا مقدمہ کسی اور نے پیش نہیں کیا، ہمارا مقدمہ پیش کرنے والی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ سارے فتوے اگر آپ اس نام پر دیتے ہیں کہ ہم اسلام میں کچھ لوگوں کو نہیں مانتے اور کچھ لوگوں کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ نے کہا ان کا اسلام ہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر نہ ماننے کی وجہ سے آپ ہمیں دائرہ اسلام سے نکال رہے ہیں تو خدا کا شکر ہے اس نہ ماننے کا سب سے پہلا اعلان کسی اور نے نہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ اور وہ ساری بحثیں بھی دیکھیے، میں ذرا سا ترجمہ کر دوں تاکہ بات پہنچ سکے کہ ایک عزادار، ایک مرد مومن اور ایک حسینیہ اور امام بارگاہ کی تعمیر اور اس کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا
یہ ساری چیزیں مجھ سے زیادہ اگر آپ کے ذہن و دل و دماغ میں ہیں تو یاد رکھیے گا، یہ روضہ، امام باڑے، حسینیہ جات یا پوری دنیا میں پھیلا ہوا یہ عزاداری کا ایک نظام، اس لیے کہ عزاداری ایک مکمل نظام کا نام ہے، اور عزاداری پر ہونے والا ہر اعتراض، خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور نظریے میں اتنے غنی ہیں کہ ہم چھوٹے حوالے کبھی دیتے ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، اگر معصومین کی بات آئے گی تو ہم معصومین میں بھی جو سب سے بہتر ہیں ان کے حوالے لے کر آتے ہیں، اور اگر مراجع کی بات آئے گی توجہ فرمائیے گا تو یہاں بھی ہم ایسے کا نام لیتے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں علمی دنیا میں، وہ نام ہے آیت اللہ العظمی وحید خراسانی داماد اللہ العالی کا۔ توجہ فرمائیے گا کہ جنہوں نے واضح طور پر کہا کہ عزاداری سے متعلق کسی بھی چیز پر اگر کوئی شبہہ یا اعتراض وارد کر رہا ہے تو یہ پیغمبر کی کمر توڑنے کے برابر ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات دیجئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شخصیت آپ کے سامنے ہے، اور خطیب کو شخصیت کا پس منظر مجبور کرتا ہے، اس لیے کہ یہ جلسہ تعزیت تو نہیں ہے، مجلس عزا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم مجلسوں میں اپنے مرنے والے کا ذکر کم سے کم کرتے ہیں، بلایا ہی حسین کے نام پر جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بلایا ہی حسین کے نام پر جاتا ہے اور ذکر بھی انہی کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یقیناً یہ بات طے ہے کہ فرش عزا کا آغاز، فرش عزا کو پہلی مرتبہ یقیناً جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے بچھایا ہے، لیکن اس مجلسی مجمع کو علم ہوگا نہ ہو تو میں متوجہ کروں کہ فرش جناب زینب نے ضرور بچھایا ہے، لیکن مفکرہ عزائے حسین جناب زہرا ہے۔ ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، یعنی عزائے حسین کی سب سے پہلی فکر کرنے والی ذات، توجہ کیجئے گا، تو بنام حسین پوری دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس کی فکر سب سے پہلے اگر کسی نے کی ہے تو وہ خود مادر حسین علیہ السلام نے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اور یہاں پر خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم، کیا کہنا ان کا، اور ان سے واقف حضرات جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا حوالہ دینے میں اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے کہا عزاداری اور اسلام کے موضوع پر وہ کراچی میں لاجواب و بے مثال خطبہ خطاب اور وہ اشرا کہ آج بھی اگر آپ اس کو یوٹیوب پر سنیں تو پتہ چلے گا کہ آل محمد کی وکالت کیا ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہاں جا کر کے دہاڑ کر آنے والا وہ شیر ہند، صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ جائیے دیکھیے عزیزان محترم، اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ بیٹی تیرا یہ بیٹا، ایک صلوات دیجئے آپ ذرا محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات دے دیجئے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جہاں پر پوچھا ہے کہ جی بالکل صحیح ہے، اس ملاوٹ سے بہتر ہے خالصیت۔ ہاں آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، ایک اور صلوات بھیجیے آپ۔ بھیا اس نے کہا ہے کہ ہم سیدھے ہی راستے پر بیٹھیں گے، ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ دیکھیے تھوڑی سی زحمت کرنا پڑے گی،
کہ اس کے لیے آپ آ جائیے تھوڑا سا. اور خدا کا شکر ہے کہ میری آواز ابھی اتنی ہے کہ علی امام صاحب تک بھی پہنچ جائے گی. ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر. باقر صاحب آپ ادھر آ جائیے. ماشاء اللہ. اچھا ایک میں گزارش بس کر دوں, گلریز صاحب تک بھی آواز پہنچ جائے کہ ٹھیک کرنے کی کوشش میں مزید ڈسٹرب نہ ہو تو بہتر ہے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مجلس ہونی ہے, اس لیے کہ وہ خلل اگر ہوگا چاہے ٹھیک کرنے کی کوشش میں اور چاہے کسی بھی سبب سے تو مجلس میں خلل پڑ جائے گا. اس لیے میں پوری آپ کو یقیناً پوری میں گفتگو کروں گا اور آپ مطمئن ہو کر جائیں گے ہمارے لیے یہ مسائل کبھی بھی اثر انداز ہوئے ہی نہیں, اور یہ کورونا نے بھی دیکھ لیا کہ عزا پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ یقیناً جناب ابراہیم کی منزل ہے جہاں یہ کہا گیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. لیکن یاد رکھیے گا وہ عشق کے منظر ہم نے دیکھے ہیں شعبان میں بھی, رمضان میں بھی, ذی الحج میں بھی. جو ہوا وہ سب نے دیکھا ہے, لیکن محرم میں جو ہوا وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے. توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ اقبال کے اس شعر کو سامنے رکھ کر شعر اشعار کہہ دیے جوش ملی آبادی نے. توجہ فرمائیے گا, وہ عشق ہی نہیں عجیب طرح سے عزیزان محترم کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی کہ فروغ داغ جگر. مجھے یقین ہے کہ یہ شعر یہ اشعار جوش کے شاید اقبال کے اس شعر کو سامنے رکھ کر ہوں, اور جو اساتذہ ہیں اس فن کے وہ جانتے ہیں کہ جو بھی جس لائن کا ہوتا ہے وہ اپنے بزرگوں کے اوپر وہ نظر رکھتا ہے. میر تقی میر کے اشعار پر پوری بحث ہے کہ یہ فکر کہاں حافظ سے آئی ہے اور کہاں فلاں سے آئی ہے, یہ ساری بحثیں ادب میں موجود ہیں. تو اساتذہ کو سامنے رکھ کر فکر کی راہیں نکالنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ مفکرین کی سنت ہے. توجہ کیجئے میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یقیناً جناب ابراہیم کے عشق کو ہمارا سلام, ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں, اولو العزم بھی مانتے ہیں, لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے, فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے. ارے وہ عشق ہی نہیں کونین پا جو چھا نہ سکے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ مائیے گا, یعنی سارے معاملات کے باوجود وہ کشش کسی مہینے میں پیدا نہ ہو پائی جو محرم آتے آتے دنیا نے دیکھی کہ مجمع کم ہوئے ہوں گے لیکن ذکر کا دائرہ کم نہیں ہوا. بے خطر کود پڑا اپنی جگہ پر کہ فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے. ارے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین, ارے بنایا کعبہ کربلا بنا نہ سکے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور اسی لیے لوگ آثار سے گھبراتے ہیں, ہم آثار ہی کو پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ دونوں معاملے یہیں آ کر کھلتے ہیں کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ, جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ, جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر. تھوڑا بہت فی البدی بھی چلتا ہے. ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر. تو بہرحال عزیزان محترم ہمارے اوپر کوئی بھی چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم نے کہا کہ جب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو خبر شہادت دی
کچھ لوگ محمدآباد کہ مجھے نظر آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے مرحوم کا تعلق بھی وہیں سے تھا، تو وہاں بھی میں مجلس یہ جملہ میں کہہ کے آیا ہوں ایک مجلس میں کہ یاد رکھیے گا جناب ابراہیم کہ خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے. ہوتا ہے، یہ ممکن ہے بعد میں پہلے یہ ساری باتیں ہوں. مجمع جتنا بلایا تھا اتنا نہیں آیا، جتنے لوگوں کی امید تھی اتنے نہیں آئے. خود بھی آدمی سوچتا ہے، غیر بھی احساس دلاتے ہیں، نیت صحیح نہ رہی ہوگی، ارادہ صحیح نہ رہا ہوگا. یہ سارے باتیں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ خود بھی سوچتا ہے آدمی، دوسرے بھی احساس دلاتے ہیں. تو جب ہم جیسے گنہگار اپنے عمل کے لیے یہ سوچتے ہیں تو کیا ابراہیم جیسے نے یہ نہ سوچا ہوگا کہ معبود میں نے تو خلوص سے گردن پہ چھری رکھی تھی، یہ بیٹا بچا کیسے؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. بقرعید خالی لذت کام و دہن کے لیے نہیں ہے، فلسفہ قربانی سمجھنے کے لیے ہے. بڑی توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم. اب یہاں پر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ باپ بھی راضی تھا پورے خلوص کے ساتھ اور بیٹا بھی تیار تھا، اور یقیناً سوچا تو ابراہیم نے. آیت کہہ رہی ہے کہ سوچا، اگر سوچا نہ ہوتا تو کبھی بھی آواز قدرت نہ آتی کہ قد صدقت رویا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی اسماعیل کے بچنے پر افسوس کرنے کا مقام نہیں ہے، تمہیں جتنا خواب دکھایا تھا. بھائی توجہ کیجئے گا میں کس منزل پہ گفتگو کر رہا ہوں، اہمیت عزاداری. جہاں پر باپ نے بیٹے کی گردن پہ پورے خلوص کے ساتھ چھری رکھی لیکن بیٹا بچا. ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا تو قدرت نے کہا قد صدقت رویا، تم نے بالتحقیق اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب خلیل کے ارادے میں کوئی کمی نہیں تھی، اسماعیل کی نیت میں کوئی کمی نہیں تھی، چھری بھی تیز دھار تھی، آنکھوں پر پٹی ہوئی بندھی ہوئی پٹی تھی، تو یہ بیٹا بچا کیسے؟ بھئی یہ سوال کی بات ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا باپ بھی راضی تھا، بیٹا بھی راضی تھا، لیکن اسماعیل ذبح اس لیے نہیں ہوئے، بچ اس لیے گئے کہ جناب ہاجرہ کی تمام عظمتوں کے باوجود باپ باخبر تھا، بیٹا تیار تھا، لیکن چونکہ ماں کو بے خبر رکھا گیا تھا. ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اور ذبح عظیم وہی بن سکتا ہے جہاں رضائے مادر ہو. ذبح عظیم وہ بنے گا جہاں رضائے مادر ہو. تو اسی لیے پیغمبر نے زہرا سے شہادت حسین کو چھپایا نہیں بلکہ بتایا. توجہ کیجئے گا یہ خطیب الایمان کے جملے، چھپایا نہیں بلکہ بتایا. اور جب بتایا تو کہا بابا یہ واقعہ ہوگا کب؟ بڑی توجہ، کہا یہ واقعہ ہوگا کب؟ کہا فی زمان خالی عنی وان کے وان علی وان حسن، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا، نہ تم، نہ علی ہوں گے، نہ حسن. کہا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ دیکھا نا میں نے کہا سے گفتگو شروع کی تھی کہ مفکرہ، بھائی یہ بات تو طے ہو گئی تھی نا کہ یہ بات نہیں ہونی ہے. میں نے کہا تھا یہ اصل میں کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو ہے مجلس چاہے ڈسٹرب ہو جائے لیکن ہم صحیح کر کے دکھا دیں گے چاہے ختم ہوتے ہوتے ہو. ایک سلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے ہو، بآواز بلند نعرہ سلوات. اچھا یہاں ویسے تو سارے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا بھی دورانیہ 20-25 سال کا ہو گیا ہے، تو یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو ہم نے کہہ دیا کہ جب آپ میری طرف متوجہ رہیں گے یعنی ذکر کی طرف تو پھر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی. تو پوچھا روئے گا کون؟ توجہ کیجئے گا میں نے کیا کہا؟ مفکرہ عزائے حسین جناب زہرا. فکر عزائے حسین سب سے پہلے اگر کسی نے کی تو اس شہزادی نے. لیکن یہ مرحوم کے جملے ہیں، کہا شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ کیا اسماعیل کی طرح سے میرا بیٹا بچ نہیں سکتا؟ مصائب نہیں ہے، مصائب نہیں ہے. کہا کہ بابا پھر روئے گا کون؟ یعنی بچنے کی فکر نہیں کی، فکر کی تو عزا کی. اب یہ مرحوم کا جملہ ہے،
کہا زہرا نے یہ نہیں پوچھا کیا شہادت حسین سے اسلام بچ جائے گا؟ ارے شہادت میں کمی ہوتی تو یہ سوال ہوتا. بھائی توجہ کیجئے گا، اگر شہادت میں کمی ہوتی تو یہ سوال ہوتا. لیکن یہ اس طالب علم نے اس میں اضافہ بھی کیا کہ یقیناً اسلام بچایا حسین نے، اور عزاداروں کو بچاتی ہے یہ عزاداری. توجہ کیجئے گا، تحفظ اسلام شہادت حسین سے اور حسین والوں کی حفاظت. اللہ اکبر. تو پشت پر جناب زہرا ہیں جنہوں نے مطالبہ فدق کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے جلدی جلدی یہ کہا، اور یقیناً میں کہوں گا کہ جس طرح سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ تلاوت قرآن کے ذریعے سے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ ذکر اہل بیت کے ذریعے سے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اسی ذکر کا ایک طریقہ خطبہ زہرا پڑھ کر بھی ایصال ثواب کرنے کا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. یہ ہمارے یہاں آل محمد علیہ السلام کے گھر کا ادب ہے کہ وہاں اپنے بچوں کو خطبہ زہرا پڑھایا جاتا تھا. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی تبلیغ آدم سے خاتم تک سارے انبیاء نے کی تھی، اس ساری تبلیغ کا خلاصہ ہے خطبہ زہرا میں. میں جو کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اور جتنے بڑے بڑے علماء نے جناب زہرا کے خطبے کی شرح کی ہے، اگر وہ جمع کیا جائے تو ایک بڑی لائبریری کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. اس لیے کہ وہ خطبہ نہیں ہے، وہ سارا خلاصہ ہے. اور اس خطبے سے میں نے یہ ٹکڑا، یہ قطعہ اور یہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں شہزادی نے کہا کہ فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے بچ سکو. اللہ نے نماز اس لیے قرار دی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے. روزہ اس لیے لازم قرار دیا تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو. اور روزہ اور زکوٰۃ اس لیے لازم قرار دی گئی تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو. والصیام تثبیتا للاخلاص، اور روزے اس لیے قرار دیے گئے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے. والحج تشہیدا للدین، اور حج اس لیے ہے تاکہ تمہیں دین کی مضبوطی کا پتہ چلے. حج اس لیے ہے تاکہ تمہیں دین کی مضبوطی کا پتہ چلے. وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت اس لیے ہے تاکہ ملت منظم ہو جائے. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت اس لیے ہے کہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے ہر طرف اتحاد اسلامی، اتحاد بین المسلمین کے نعرے. سنیے گا، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جزوی اختلاف ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، باقی تو سب ایک جیسے باتیں ہیں. بھیا جب جزوی اختلاف ہے تو اتحاد پہ زور اتنا کیوں؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اتحاد پر زور بتا رہا ہے کہ معاملہ گمبھیر ہے، اور جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں خالی اختلافات کی تشخیص نہیں کی جاتی، مسئلے کا حل بھی بیان کیا جاتا ہے. ہمارا سلام ہو صدیقہ طاہرہ پر کہ جنہوں نے غدیر کے بعد پہلی ہی منزل پر، بھئی جہاں سے اختلاف کا آغاز ہوا سقیفہ، وہیں پر حل بتا دیا کہ ہماری امامت فرقہ بندی سے نجات ہے. یعنی مرض تو سب بتاتے ہیں، علاج جناب زہرا نے بتایا. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد وآل محمد پر. اور اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی کہے، ممکن ہے کوئی سوچے کہ یہ اختلافی موضوع چھیڑ دیا مولانا نے، پتہ نہیں کون کون آیا ہوگا. 40ویں میں تو سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا صدیقہ اختلافی ہیں جو کوئی گھبرائے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اور اگر صدیقہ اختلافی ہیں تو پھر پورا اسلام ہی اختلافی ہے.
میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اگر ذکر زہرا سننے میں بھی کوئی احساس عدم تحفظ ہے کہ یہ ذکر نہ ہو تو دیکھیے جہاں پر خطیب اور عالم مصلحت کا شکار ہوتا ہے نا وہاں شاعر عالم اٹھاتا ہے پھر کہ یہ تو مصلحت کے شکار ہوں گے, ہم آزاد ہیں. توجہ کیجئے گا, اب یہ میں کہہ رہا ہوں, میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. جہاں میر تقی میر جیسا آزاد, بولو یہ کہ میں شاعر نہیں ہوں اس لیے مصرے کبھی کبھی ٹوٹے پھوٹے رہ جاتے ہیں, اس کے لیے معاف کیجئے گا. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اتنا آزاد ہے میر کہ جو کہتا ہے کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو ہو, بول دیں آپ, ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھے کب کا ترک, یہ ہے میر تقی میر. توجہ کیجئے گا, لیکن وہ غزل میں کہتے ہیں کہ تھی گفتگو باغ فدق جڑ فساد کی. سرکاری ادارے سے ابھی لیٹسٹ میرے پاس نسخہ ہے, لیٹسٹ, کوئی ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ معاملہ نہیں, میرے پاس ابھی کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو سرکاری ادارہ فروغ اردو کا ہے نا, مجھے اس کا نام یاد نہیں, وہاں سے چھپی ہوئی, اور دوسری جلد ضرور پڑھیے گا. ادبی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میر تقی میر کے یہاں, چاہے ذکر میر ہو چاہے شمس الرحمن فاروقی جو ابھی رحمت حق سے پیوست ہوئے ہیں, ان کی وہ شعر شور انگیز ہو 4 جلدوں میں, میں نے وہاں سے یہ اشعار لیے ہیں. یعنی انہوں نے کوٹ کر دیا تو اب یہ الحاقی بھی نہیں رہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا کہ جہاں پر انہوں نے ان اشعار کو کوٹ کرتے ہوئے کہا جب میر تقی میر پر غلو آمیز تشیع کا غلبہ ہوتا تھا تو ایسے اشعار فرماتے تھے. چلیے یہ مان تو لیا کہ ہیں انہی کے, ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, آپ نے مانا تو یہ شور شعر انگیز میں سارے مسئلے ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں میرے پاس وہ 4 جلدیں بھی ہیں اور وہ 2 جلدیں بھی ہیں, تو دوسری جلد ضرور پڑھیے گا. جہاں بھی میر تقی میر کے مذہب کی بحث ہوتی ہے وہ شیعہ تھے کہ سنی تھے, شیعہ تھے کہ سنی تھے. میرا پورا مٹیریل تیار ہے کہ میں یہ پیش کر سکوں کہ بحث یہ نہ کرو کہ وہ شیعہ تھے کہ سنی تھے, بحث کرنا ہے تو یہ کرو کہ وہ نصیری تھے کہ شیعہ تھے. نہیں, ایک اور صلوات دے جو محمد والے محمد تک. آؤ میں سناتا ہوں کیا مدح ہے ہم جو تجھے شاہ کہے ہیں. میر تقی میر, کیا مدح ہے ہم جو تجھے شاہ کہے ہیں, ارے سچے ہیں وہی لوگ جو اللہ کہے ہیں. یہ ذمہ داری میر تقی میر کی ہے. یہ نہ سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, نہیں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں مذہب کی بحث کرنے سے پہلے میر تقی میر کے ایسے اشعار بھی پیش نگاہ رہنا چاہیے. نہ میں علی اللہ ہی ہوں نہ میں نصیری ہوں, مجھے علی کو ولی ہی کہنے میں مزہ آتا ہے, لیکن میر تقی میر جیسوں نے آئینہ اس لیے دکھایا کہ علی کا معیار اتنا بلند ہے کہ اگر ولی نہ مان سکو گے تو پھر خدا ہی ماننا پڑے گا. ارے صلوات دے جو محمد والے محمد پر. یہ غزل سے میں پڑھ رہا ہوں کہ تھی گفتگو باغ فدق جڑ فساد کی. آپ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے, شاعر کہہ رہا ہے یہ تھی گفتگو باغ فدق جڑ فساد کی. جانے ہے, کیا لطف ہے جانے کا, جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا. ارے یہ اختلافی مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ اصول دین ہے. تھی گفتگو باغ فدق جڑ فساد کی, جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا. اب شعر سنیے, دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر, سب دعوے دار ہیں اسلام کے. ارے مضمون اردو اخبارات میں آپ دیکھیے کیسے دل میں درد ہے اتحاد کا. ہونا چاہیے. ایمان کا درد مومن کا نہ ہوگا تو کسے ہوگا, اسلام کا درد مسلم کو نہ ہوگا تو کسے ہوگا. یہ سارے درد, قرآن کا درد قرآن کو آسمانی کتاب ماننے والے کو نہ ہوگا تو کسے ہوگا. لیکن آئینہ بھی تو دیکھیے, دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر.
دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر، پھر جان بوجھ کر یہ طلب حق بطول کا. یعنی میر تقی میر کہہ رہے ہیں یا تو اسلام کے ٹھیکیداری کرنا چھوڑ دو. ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. ورنہ دوہرا معیار نہ پیش کرو کہ ایک طرف تو سب کے حق نظر آئیں، مسلمانوں کی حق کی وکالت میں صفحے کے صفحے سیاہ کیے جائیں. میر تقی میر کہہ رہے ہیں حقوق مسلم نظر آتا ہے، حق زہرا نظر نہیں آتا. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. بابا سے بلند آ رہے صلوات دیجئے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے. بس عزیزان محترم، مجھے کچھ نہیں پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور میں بہت جلدی سے بات کو تمام کرنا چاہوں گا وقت کے اندر، اس لیے کہ میرے خیال سے شاید آدھا گھنٹہ ہو گیا، اور میں جس کا شاگرد ہوں وہ اختصار میں کمال کو پسند کرتا ہے. ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر. بابا سے بلند آ رہے صلوات بھیجیے. سمجھنے والے سمجھ گئے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اس لیے مجھے وقت لینا ہی نہیں ہے اب، اس لیے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ گھبراہٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. بھائی عباس ارشاد صاحب خطیب انقلاب، ان کے بہنوئی علیل ہیں، خداوند عالم جلد سے جلد انہیں شفا عطا کرے. ان کے علاج میں مصروف ہیں، کل چھپ کی مجلس اسی لیے وہ پڑھ نہیں پائے. بہت سی جگہوں پر انہوں نے گھبراہٹ کو دیکھ کر کے بہت کچھ سنایا لوگوں کو، لیکن یہ گھبراہٹ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں نقصان کا سبب بن جائے. اس لیے میر تقی میر کا آئینہ بہت ہے کہ دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر، پھر جان بوجھ کریے. بھائی توجہ کیجئے گا، تو حق زہرا کا معاملہ عدم علم میں نہیں ہوتا، جانتے سب ہیں. میرے کہنے کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ زہرا نے امامت کو مرکز اتحاد قرار دیا ہے، اور واقعاً اگر امامت کے پیغام کو ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے کہ اگر سب کو فکر مسلم ہے تو زہرا کی زبانی بھی تو سنو کہ حل کیا ہے مسئلے کا. مسئلے کا حل کیا ہے. اور یاد رکھیے گا، آج آپ کی ساری پراپرٹی پوری دنیا میں جو بنام شیعت بنام اثنا عشری پھیلی ہوئی ہے، اس امام باعث شبیہ روضہ سے لے کر پوری دنیا میں اور اصل روضوں تک، میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، یہ سب انیمی اور دشمن کی پراپرٹی ڈکلیئر کر دی جاتی اگر پشت پر زہرا نہ ہوتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، یہ کچھ آپ کو ریکگنائز ہی نہ کیا جاتا. وہ لوگ جو اجلاس کر کے قادیانیوں کو دین سے نکال دیں، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، الزامات تو ہم پر ان سے زیادہ ہے نا. کبھی علی کو خدا ماننے کا الزام لگ جاتا ہے، کبھی ہم پر اور سارے الزامات لگ جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے، لیکن پھر بھی دائرہ اسلام سے نکالنے کی ہمت نہیں. نعرے الگ ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ جس کی پشت پر زہرا ہو، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، اس کو دائرہ اسلام سے نہیں، اس لیے کہ یہ واحد مسئلہ ہے جہاں علی نے گواہی دی نہیں بلکہ حاکم سے گواہی لی. بڑی توجہ، حاکم سے گواہی لی کہ اگر زہرا کے خلاف 2 گواہ مل بھی جائیں تو کیا کرے گا. اس نے گھبراہٹ میں کہا کہ حد جاری ہوگی. کہا جیسے ہی تیرے ذہن میں زہرا کے لیے سزا کا خیال آئے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا.
بھائی توجہ کیجئے گا، جیسے ہی سزا کا خیال آئے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب گھبرایا کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ زہرا جس کے کردار کی ضمانت آیہ تطہیر کی شکل میں خدا لے چکا ہو، اس کے خلاف دو نہیں اگر 2000 گواہ بھی آ جائیں تو گواہ جھوٹے ہوں گے، زہرا سچی ہوگی۔ صلوات دے جو محمد والے محمد پر۔ اب سنیے، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، اختلاف کا حق سب کو ہے، لیکن ایک طرف تو میں نے گزارش کی خطبہ جناب زہرا پڑھنے کی، دوسری طرف آیت اللہ باقر الصدر علیہ الرحمہ، میں وہ نام لے رہا ہوں جو اتحاد اسلامی کا مرکز و محور رہا ہے عراق کیا پوری دنیا اسلام میں۔ توجہ فرمائیے گا، ان کی کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے، فدق در تاریخ یا فدق تاریخ کے آئینے میں، ابھی لیٹسٹ میں نے پڑھی ہے، اس لیے میں وہاں سے لے کر کے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ میرا پس منظر کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہاں انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ زہرا نے جس انقلاب کو پرجوش انداز میں پیش کیا، زہرا کے علاوہ وہاں کوئی ٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی جہاں جناب علامہ رشید ترابی مرحوم نے ایک مجلس پڑھی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، جناب عمار کے نام پر، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا منتظر جعفری صاحب اور بھی صاحبان نظر کہ عزیزان محترم، جناب عمار کی شخصیت وہ بڑی شخصیت ہے کہ جو ہر محاذ پر ولایت کے آگے آگے رہی، لیکن یہ جو عبداللہ ابن سبا کا شاخصانہ ہے کہ سب نارمل تھا، وہ تو عبداللہ ابن سبا نے آ کر مدینے کے کچھ لوگوں کو جذباتی بنا دیا، اس کے بعد یہ سارا معاملہ آگے بڑھا، اور پھر علی اگر موقع پر ہوتے، یہ میری طرف کے جملے ہیں، اس سے نہیں ہے لیکن وہ پڑھیں گے تو یہ بات آپ مربوط کر لیں گے، کہا کہ معاملہ علی نے تو مان لیا تھا، علی تو خاموش تھے، یہ تو جذباتی لوگوں نے آ کر معاملے کو بگاڑ دیا، ورنہ سب بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ یہ جو سبائی کی بات آئی ہے، یہ اصل میں اس دور میں یہ عمار کو کہا جاتا تھا۔ تو جو کیجئے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، جا کر پڑھنے سننے کی کوشش کیجئے گا، چونکہ ان کا بھی تعلق وہیں سے تھا، وہیں سے سارے سلسلے تھے، تو اصل میں اشاروں میں انہی کو کہا جاتا تھا، جو بعد میں کچھ لوگوں نے نادانی میں ان کو عبداللہ ابن سبا یا اس طرح کی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہے علامہ مرتضی عسکری علیہ الرحمہ نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا ایک فرضی اور جعلی شخصیت ہے، لیکن علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ اشاروں میں چونکہ یہ باتیں ہوتی تھی، ولایت کا دفاع کرنے والا ابو ذر جیسے کو جہاں شہر بدر کر دیا گیا، ربضہ بھیج دیا گیا، یعنی اس پائے کے لوگ بھی محاذ پر اس طرح سے ڈٹے ہونے کے باوجود انہیں ریکگنائز آج تک نہیں کیا جاتا۔ ارے میں کہاں پر لے آیا آپ کو؟ تو اگر آپ کی پشت پناہ زہرا نہ ہوتی تو آپ پہچانے بھی نہ جاتے، توجہ کی جگہ آپ پہچانے بھی نہ جاتے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ولایت و امامت کا پرچم لے کر زہرا اٹھی کہ میرے شوہر کو امام ماننے والوں کو بعد میں کچھ کہنا، پہلے آ کر دیکھو تو کہ پرچم ولایت ہے کس کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، میں کیا بات کر رہا ہوں، اور یہاں پر اب باقر الصدر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بات عجب ہے، بھئی یہی ہے نا کہ حاکم کے مقابلے پر نبی کی بیٹی بھی آئی، اور حاکم کے مقابلے پر حکومت کی بیٹی بھی آئی۔ ارے میں کہاں لے آیا آپ کو؟ بڑی توجہ، حاکم کے مقابلے پر نبوت کی بیٹی دربار میں گئی، خطبہ دیا، اور حکومت کی بیٹی حاکم کے خلاف آئی، جمل میں گئی۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ لائیے گا، لیکن یہ آیت اللہ باقر الصدر کا نتیجہ ہے کہ یہ گئی تو اس نے کبھی معذرت نہیں کی۔ توجہ کیجئے گا، جس کے خلاف گئی تھیں
वो दिखावे के लिए आए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। यानी वो आए कि ज़हरा राजी हो जाए, यानी शदीद मुखालफत के बावजूद ज़हरा को फिक्र नहीं थी कि कौन हाकिम, लेकिन ये हुकूमत की बेटियों का सवाल है कि मुकाबले पर आने के बाद सारी जिंदगी अफसोस ही रहा। अरे अब तो तय कर लो कि हक पर कौन है। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात दीजिए आप मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी जुमला, और ये सारा मामला अली ही का है। काश मेरे कहने से आप खुतबा पढ़ सकें, मुतालिया कर सकें, और अगर ये बाक़िल सद्र की किताब भी आप पढ़ लेंगे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हवालों की वजह से वो अपनी जगह पर, उसमें अल्लामा ज़ीशान हैदर आबदी, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी मरहूम ने भी हाशिये में वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का तस्करा किया है। और फिर मैंने हवाला देखा तो हवाला भी इब्न अबिल हदीद मुतज़ली का मिला, वलो ये कि अभी मैं उस शरह की तरफ मैं रुजू नहीं कर पाया क्योंकि वक्त अभी नहीं मिला है, वो भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे और फिर कभी। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ इतनी गुफ्तगू करनी है अजीज़ान मुहतरम कि मामला हर जगह इमामत 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 का था। तो इस मौजू को वैसे तो खतीब अकबर ताबासरा ने बड़ी वजाहत के साथ पढ़ा है कि अली का मामला असल में ये है कि अली दोहरे महाज पर जंग कर रहे थे जब तक मक्के में थे। उस वक्त मामला, या लफ्जों को उलट दे हम, अली दो महाज पर थे, एक बैरूनी एक अंदरूनी। तवज्जो कीजिएगा, बैरूनी मुहाज पर अली तलवार से मुकाबला कर रहे थे, अंदरूनी मुहाज पर अली किरदार से मुकाबला कर रहे थे। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। बैरूनी मुहाज पर तलवार से जवाब दे रहे थे, अंदरूनी, और घर में आप अपने घर के अंदर ताकत से जवाब नहीं दे सकते। अरे मैं क्या कह गया, तवज्जो फरमाइएगा, वहां किरदार ही काम करता है। अरे किस किस से लड़िएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा इज़ान मोहतरम। तो एक महाज था तलवार का, एक महाज था किरदार का, और अली के पास जब हुकूमत आई तो इन दोनों की औलादें आईं। भाई तवज्जो कीजिएगा, जिसको तलवार से ज़ेर किया था उसका बेटा मुकाबले पर आ गया, जिसको किरदार से ज़ेर किया था उसकी बेटी मुकाबले पर आ गई। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीज़ान मोहतरम, और ये किरदार ही है अली का, ये किरदार ही है। बस आखिरी बात, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इमामत क्या है जिसका दिफा शहजादी ने किया, कि आज भी अगर हम उसको सही तरह से पेश करें, उस सही तरह से पेश करने में ये वैसे तो तौज़ील मसाइल मसाइल की किताब होती है फुरूए दीन की, लेकिन मेरे मर्जे तकलीद आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी दामज़िल्लहुल की जो तौज़ील मसाइल है उसका मुकदमा भी लाजवाब है। उर्दू में है जो उसका तर्जुमा, और अलग से भी वो छपा हुआ है, शायद आपको कुतुबखानों में या जो बुक सेलर है उनके यहाँ वो मिल जाएगा। लाजवाब व बेमिसाल है। तौहीद भी, अदालत भी, नबूवत आम्मा और नबूवत खासा भी, इमामत भी, बिलखुसूस 12वें इमाम का जिक्र भी, क़यामत भी। वक्त मिले मैं कुछ किताबों के नाम भी इसलिए ले लेता हूँ ताकि लोग किताबों से वाबस्ता हों तो परख तो सकें कि कौन क्या कह रहा है। सुनी सुनाई बात जो है वो होती यकीनन, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि सब गैर मोतबर होती हैं, लेकिन किताबें ही तो तस्दीक करेंगी कि कौन कहां से कह रहा है। तो किताबों की तरफ रुजू करना कौम का जरूरी है, खाली व्हाट्सएप पर मजहबी न बनिए। समझ गए आप कि खुद पढ़ेंगे नहीं, दूसरों को जरूर समझाएंगे। वो मामला जो है वो ठीक है, शौक है ये, लेकिन इस शौक को वाकई तहकीक की सूरत में बदलिए ताकि कुछ पता चल सके। बस मैं बात को तमाम करने जा रहा हूं, और वो ये कि याद रखिएगा इस बात को कि किरदार का कमाल जहां उन्होंने मौला अली के लिए कहा कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आए हैं, ये है इमामत जो नुक्ता इत्तेहाद है, ये कहते हुए कि या अली आपका बाप हमारे बाप का कर्जदार था 1000 दिरहम का। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कह रहे हैं, मरने के बाद बड़े मसले पैदा होते हैं। अरे लिखे हुए पर तो लोग अमल नहीं करते, सुने हुए की क्या बात।
ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اپنی یادداشت لے کر کے آئے ہیں, ادھر کی کوئی گواہی نہیں ہے. وہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ کا باپ ہمارے باپ کا مقروض تھا, لیکن یہ علی کی سخاوت کا کمال ہے کہ بغیر حوالے اور ثبوت کے کہا کہ ان کو وہ دے دیا جائے. دوسرے دن کردار کو سلام کرنے آئے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ یا علی سمجھنے میں غلطی ہوئی, معاملہ برعکس تھا, آپ کا باپ نہیں میرا باپ قرضدار تھا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ مائیے گا. ویسے ہے کم, لیکن شاید کوئی شریف گھرانہ ہو جہاں پہلے دن باپ کا نام نہ اچھلے اور بھرا ہوا ہو تو آدمی دے دے, لیکن دوسرے دن تو قصیدہ پڑھے گا نا اپنے باپ کا کہ یہ کل آئے تھے میرے باپ کے نام پر, میں نے چپکے سے دے دیا, لیکن میرے باپ کی سخاوت کا کیا کہنا, میرے باپ کے کمال کا کیا کہنا. لیکن کردار کا کمال آپ دیکھیں کہ 1000 جو کل لے گئے تھے وہ بھی لے کر آئے ہیں, اور جو اقرار کر رہے ہیں کہ باپ قرضدار تھا وہ بھی لے کر کے آئے ہیں, 2000 درہم لے کر کے آئے ہیں. لیکن یہ علی اور امامت کے کردار کا کمال ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا جو میرے باپ نے تم کو دیا تھا تمہارے باپ کو وہ بھی ہم نے معاف کیا, اور جو کر ہم نے دے دیا ہم دے کر واپس نہیں لیا کرتے. یہ ہے کردار امامت. جائیے پڑھیے گا اس مقدمے میں ان چیزوں کو جو میں پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم. اور پھر جو اپنے قاتل سے پوچھے کیا میں تیرا برا امام تھا, ہے کوئی وہ علی جو اتنا شریف النفس ہو, سنیے گا, جو اتنا شریف النفس ہو کہ عمر ابن عبدود جیسی, اپنی دنیا کا تو بڑا ہی تھا نا, تو اس کی بہن بھی کچھ بھی کہہ سکتی تھی, لیکن اس نے پڑے ہوئے اسلحوں کو دیکھ کر, لاش کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جانے کو دیکھ کر قصیدہ پڑھا ہے علی کا ساری زندگی ماتم کرتی, لیکن تیرے لاش کا یہ انداز بتا رہا ہے تیرا قاتل کوئی شریف النفس ہے. سنیے, تیرا قاتل کوئی شریف النفس ہے. تو جس کی شریف النفسی کی گواہ مقتول کی بہن بنے, اس جیسے شریف النفس پر ابن ملجم کی تلوار. نزاکت کو سمجھیے گا. تو جو اتنا بد نفس ہو, اور پیغمبر نے جس کے لیے کہا ہو کہ شقی ترین یا علی تجھے قتل کرے گا, تو یا علی شقی ترین سے کیا پوچھنا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا. جو آپ جیسے شریف النفس پہ تلوار چلا سکتا ہے, آپ کے خلاف کچھ کہہ بھی تو سکتا ہے. کہ یہی تو میرے کردار کا کمال ہے کہ میرے سر پہ ضربت لگ سکتی ہے, میرے کردار پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہ یا علی جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو. جملہ سنیے گا, یعنی علی کے قاتل نے بھی فیصلہ کر دیا کہ دشمن علی کم سے کم جہنمی ہے. ہاں عزیزو, علی اور زہرا, لیکن علی اور زہرا اور علی, لیکن یہ پورا دبل کا قصیدہ کہ بی بی زہرا آئیے, آسمان شرف کے ستارے بکھرے ہوئے ہیں, کوئی مدینے میں سو رہا ہے, کوئی کاظمین میں سو رہا ہے. اور پھر امام ہشتم نے کہا کہ ایک مصرے کا, ایک شعر کا اضافہ بھی کر لو کہ کوئی طوس میں سو رہا ہے. تڑپ کر کہا فرزند رسول میں اس قبر سے واقف نہیں ہوں. اپنی طرف اشارہ کیا, وہ میں ہوں. اس موقع پر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ادھر امام نے اپنا ذکر کیا, ادھر خواتین میں کوہرام برپا ہو گیا. بہن نے بھائی کی شہادت کا ذکر سنا, بہن تڑپ گئی. میں کہوں گا بی بی ذکر سنا تو آپ برداشت نہ کر پائیں معصومہ قوم. اللہ اکبر, وہ بہن جو چند قدم کے فاصلے سے شہادت کے سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, یقیناً جانے والے کا غم. تڑپ گئے آپ. میں دیکھ رہا تھا کہ جو جناب علی اکبر کے حال کا مرثیہ پڑھا جا رہا تھا,
عزیزوں کے ذہن میں، جاننے والوں کے ذہن میں، اور یقیناً جس نے سنا وہ بھی تڑپ گیا کہ یقیناً جانے والا تو گیا، اپنے بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر، اپنی زوجہ کو تنہا اور اکیلا چھوڑ کر، لیکن جو دردناک پہلو ہے وہ یہ کہ بوڑھی ماں زندہ ہے۔ خدمات آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں تو ایصال ثواب کے لیے یہ چند مصائب کے جملے، ہاں عزادارو، یقیناً امام معصوم کی برداشت کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن علی اکبر کی جدائی کے موقع پر اجازت کے مرحلے پر تصور صحیح، خیال صحیح، لیکن عقل سے قریب ہے، اس لیے میں یہ جملے دہرا رہا ہوں کہ خود حسین نے اجازت نہیں دی، بلکہ کہا ماں سے پوچھو، پھوپھی سے پوچھو، جزاکم ربکم، یعنی جہاں باپ اجازت نہ دے سکے وہاں ماں کے پاس بھیجا جائے۔ اور جناب لیلا نے بھی، ماں کا دل ہے نا، کہا تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں عزادارو، اور جناب زینب کیا کہہ کے روک رہی ہیں کہ کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے؟ لیکن علی اکبر نے اجازت کیسے دی کہ جہاں پر کہا کہ پھوپھی اماں آپ نے مدینہ چھوڑا اپنے بھیا کے لیے، آپ نے اپنے بچوں کو قربان کیا اپنے بھائی کے لیے، آپ نے سب کچھ برداشت کیا اپنے بھائی کے لیے، پھوپھی اماں اب خنجر دو ہیں، خنجر ایک ہے گلے دو ہیں، اگر آپ مجھے بچائیں گی تو آپ کا بھائی قربان ہو جائے گا۔ یہ ہے منزل امامت، یہ ہے بھائی کی محبت۔ کہا جاؤ علی اکبر پھر خدا حافظ۔ اس طرح سے ماں سے اجازت لے کر آئے، لیکن جب علی اکبر کو سوار کر دیا تو باپ کا دل ہے جو مانتا نہیں۔ سنیے، باپ کا دل ہے جو مانتا نہیں۔ علی اکبر گھوڑے پر ہیں، آگے جا رہے ہیں، حسین کمر عباس کے مرنے سے ٹوٹ چکی ہے نا، کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں، یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ جزاکم ربکم کمر کو پکڑے چلا رہا ہے۔ علی اکبر اترے، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، اب کیوں آ رہے ہیں بابا؟ کہا میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو، ورنہ ہم سے نہ پوچھتے۔ ارے یہ میں آ تھوڑی رہا ہوں، یہ تمہاری محبت ہے جو ہمیں کھینچے لے رہی ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، ابھی ڈاکٹر کلوے صادق صاحب گزرے ہیں، خدا ان کے درجات عالی کرے، میں نے ان کی زبان سے یہ مصائب کے جملے سنے ہیں، اور میں اپنے بزرگوں کا نام لینے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہاں عزیزو، میں ایسے تو نہیں پڑھتا تھا، لیکن بعض مصائب ایسے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیے۔ اسی میں سے ایک مصائب کا ٹکڑا پہلے سن لیں، پھر اس جملے پر میں مجلس تمام کروں گا۔ پہلے میں یہ مصائب پڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ شام غریبہ کے سناٹے میں علی اصغر کا بدن نکالا گیا، میں ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں تھی، میں یہ سوچتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر 90 میں 20 سال کے سن میں جب میں کربلا گیا ہوں اور وہاں خداموں نے بتایا کہ حسین ہی کی ذریعے میں اکبر بھی ہیں، توجہ، اور اسی میں اصغر بھی ہیں۔ پھر میں نے کہا کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ علی اصغر کو پشت خیمہ پہ حسین نے دفن کیا۔ سنتے ہیں نا، امام جناب علی اصغر ایک قبر امام حسین نے بنائی اور وہ خیمے کی پشت پر بنائی، تو علی اصغر کی قبر تو وہیں ہونا چاہیے۔ یہ امام حسین کی ذریعے میں قبر کا ہونا بتا رہا ہے کہ شام غریبہ میں قیامت آئی۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، اسی طرح سے اب میں یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے جوان بیٹے کا غم ہوتا کیا ہے، جوان بیٹے کا غم ہوتا کیا ہے۔ وہ یوں سمجھیں کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین جیسے باپ نے کہا الدنیا بعدک لفا، اے علی اکبر مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی جوان بیٹے کا غم یہ ہوتا ہے کہ باپ، اور وہ بھی حسین جیسا باپ، جو یہ کہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو جب حسین علی اکبر کا لاشا لے کر پہنچے ہیں خیمے میں، تڑپ جائیں گے آپ، اور سب آ گئے لاشے کے پاس۔
لیلا نہیں ہے، لیلا نہیں ہے۔ کہا لیلا کہاں ہے؟ اب جو فضا گئی دیکھنے کے لیے تو جناب لیلا ایک خیمے میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کہا بی بی آپ کا انتظار ہے۔ کہا فضا مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ سمجھے جوان کی موت کیا ہوتی ہے؟ خدا ماں کو صبر دے، زوجہ کو صبر دے، بچوں کو تسلی اور دلاسا ہو اس ذکر کے تو فعل میں، لیکن جب دوران سفر کوفہ و شام علی اکبر کا سر نوکے نیزہ پر دکھا تو ایک عورت نے کہا کاش اس جوان کی ماں زندگی میں مر گئی ہو۔ تڑپ کر جناب لیلا نے کہا ارے قیامت تو یہی ہے کہ میرا جوان مارا گیا اور یہ دکھیا زندہ ہے۔ ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے گود کے پالوں کو حسین پہ قربان کر دیا۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً اولادیں تڑپ رہی ہیں، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، لیکن ذکر حسین درد بھی ہے، دوا بھی ہے۔ پروردگار اس ذکر مصیبت کو پسماندگان کے لیے صبر جمیل کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کی جدہ جناب زہرا کو ہم سے اور جانے والے سے راضی اور خوشنود فرما۔ سرکار امام زمانہ کے حضور ان کی جدہ زہرا کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اس عزادار اور خدمتگار عزائے سید الشہداء کا بھی پرسہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و عوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم طالب حسن ابن جعفر حسن صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب۔